बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो मखसूस होता है आपकी टेलीफोन कॉल्स लेने का। हमारा नंबर जो है वो आपके सामने चलता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी अक़ल, शऊर और इल्म दिया उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ आपको वो मशवरा दें जो कि अखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे भी और शरीयत के असूलों की पाबंदी के साथ आपकी खिदमत में हदीयतन पेश किया जाए। मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक वजीफ़ा जो कि आज सुबह एक हमारी जानने वाली हैं इंग्लैंड में, और ये मैं बात जो है ये ख़ास तौर पे जो है वो लोग पाकिस्तान में भी, खैर मैं ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में नहीं, लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग बाहर हैं हमारे ममालिक में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, बरतानिया में, उन लोगों के लिए वो हमेशा इस बात का क्या कहना चाहिए, कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, वैसे ये बात सिर्फ उनका कंप्लेंट नहीं है, हमारे कंप्लेंट भी यहाँ पर है कि उनके बच्चे जो हैं वो बगावत करते हैं, बागी हैं, बदतमीज़ हैं, सरकश हैं। अब इसमें सिर्फ मैं उन बहन से अपनी कह रहा था कि ये सरकशी जो है ये सिर्फ बच्चों के अंदर तो नहीं है, ये बेगमात के अंदर भी है, ये शोहरों के अंदर भी है। हर कोई किसी ना किसी रिश्ते में किसी ना किसी तरह सरकशी जो है वो दिखाने की सलाहियत ज़रूर रखता है और उसको एग्जिबिट भी ज़रूर करता है। इसके लिए हमारे इंतहाई मोहतरम अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बाग बना दे। फैसलाबाद में हुआ करते थे इसहाक़ साहब, वो ये वजीफ़ा जो थे वो देते थे और मैं मौलाना इसहाक़ मदनी साहब के जो वज़ाइफ़ हैं उनको बड़ी अक़ीदत से पेश भी करता हूँ और मैं उनके ऊपर अमल भी करता हूँ और मैंने इनको बड़ा मुजर्रद पाया है। अब अगर कोई सरकश है और आप चाहते हैं कि वो सरकशी जो है वो ख़त्म हो, तो उसके लिए एक मुजर्रद वजीफ़ा जो है वो ये कि अच्छा, हर वजीफ़े में आपने जो भी ज़िक्र करना है अव्वल आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने 1000, 1, 2, 100 यानी कि 1100 दफ़ा पढ़ना है। या वदूदो, या वदूदो, ये अल्लाह का नाम है। या वदूदो 1100 दफ़ा पढ़ना है आपने। या वदूदो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 दफ़ा। और फिर आपने 47 टाइम्स पढ़ना है सूरह अखलास। सूरह अखलास को पढ़ना है आपने 47 टाइम्स। इसके अव्वल आखिर भी आपने दुरूद पढ़ना है। अब इसके बाद आपने चीनी घर में हो, आम चीनी जो होती है या आम नमक जो हो, उस पे इसको दम कर देना है और इसको रख देना है और इसको आप खाने में पका सकते हैं, अदरवाइज़ खा सकते हैं। आप ये अमल करके देखिए और फिर देखिए कि घर में बरकत जो है वो किस तरह आती है। हुज़ूर अक़दस अभी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं, ख़ास तौर पर नामूस के हवाले से। तो मेरे तजर्बे में तो ये बात आई है, तजर्बे ने ये सिखाया है कि इमाम मेहदी का जब अल्लाह ताला के रसूल ने ज़िक्र किया कि वो आएंगे, चीदा हदीसें हैं ये, चीदा हर जगह मौजूद नहीं है, तफसीर में भी बड़ी हैं। तो उनके साथ सिर्फ 313 लोग होंगे और वो पहाड़ी पे जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे तूर पे, वहाँ चले जाएंगे और वहीं वो भर जाएगी जगह। इतने के मुसलमान हो गए। मुझे इस बात पे यकीन आ गया है कि लोग अपने उल्मा का डिफ़ेंड करेंगे, अपनी मसलक का डिफ़ेंड करेंगे। नबी की नामूस का डिफेंस करना जो है ये लोगों के लिए शायद बड़ी तकलीफ़ दे बात होता चला जा रहा है। मैं ये तौबा के साथ, माफ़ी के साथ और बड़ी माजरत के साथ बात कह रहा हूँ। रसूल की मोहब्बत के लिए कोई तकाज़े तो होंगे ना जो पूरे करने चाहिए। वो चीता क्या तकाज़े होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये वाली जो चीज़ आपने बयान की है ये रियलिटी है और ये आपने तमाम मसालिक, तमाम मकातबा फ़िक्र के अंदर मैंने भी ऑब्ज़र्व की है और ये वाक़अतन ऐसा ही है। लोग जो है वो शख्सियत परस्ती जो है ना उसमें इस कदर मुनहमिक हो गए हैं कि वो अपने रसूल को भूल चुके हैं। अब खुदा की कसम खा के मैं बात कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा कह रहा हूँ, ये बात जो की है ना निज़ामी साहब ने, इस बात को सुन के ना जो अज़मत सहाबा है ना वो उसका लेवल ही नेक्स्ट हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका लेवल ही नेक्स्ट हो गया। क्या इसलिए सहाबी को सहाबी कहते हैं? बेशक बेशक। वो अपना ख़ानदान नहीं सोचता, अपनी मसलक नहीं सोचता, अपना बाप नहीं सोचता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरह। वो कहता है नहीं, ईमान के साथ, नबी के साथ। बल्कि सहाबा इकराम तो ये फरमाते हैं, फ़िदा का अबी व उम्मी व माली व इर्दी व नफ्सी। मेरा माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी इज़्ज़त, मेरा माल, मेरा सब का सब कुछ आप पे कुर्बान। अब इसमें हमें ना आज के दौर में उम्मतियों को एक लफ्ज़ शामिल कर लेना चाहिए, मेरा मसलक, मेरा बाबा, सब कुर्बान।
یہ تو بہت یہ شامل کر لینا چاہیے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے ہماری بڑی سوسائٹی کی. دکھی ریالٹی ہے یہ, بہت دکھی ریالٹی. کیا ہم نے دین اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا اللہ کے پیارے رسول نے جو قربانیاں دی ہیں, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, کیا کہتے ہیں سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کیا قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے جو اپنے بڑے بزرگ ہیں ان کو لے کر آ جائیں. کتنے دکھ کی بات, بڑی دکھ والی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے, اور وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. واہ, اقتباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد سب کچھ نشتہ کچھ نہیں سوائے اقتباء رسول کے. اقتباء میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. یہ میں واپس آتے ہیں تو اس میں عرض کرتا ہوں کہ اطاعت میں اور اقتباء میں فرق کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام میری بیٹی کا؟ سارا. جی سارا امیر بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے سر. جی میرے پتر. سر اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو میں آپ سے ایک دو چھوٹی چیزیں پوچھ لوں؟ جی میرا بیٹا ضرور پوچھو. اچھا سر, میں نے اپنی چھوٹی بہن کے سلسلے میں بات کرنی ہے. سر پہلے تو اس کے لیے بہت زیادہ پروپوزلز آتے ہیں. اس کا نام کیا بیٹا؟ اس کا نام ہے رضا امیر. رضا, ٹھیک. جی پہلے تو بہت زیادہ پروپوزلز آتے تھے تو وہ سب پروپوزلز کو ریفیوز کر دیتی تھی. اور اس کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ وہ سمجھتی تھی کہ وہ پروپوزلز اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, یا ایجوکیشن اس کی اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے. کیا کوالیفیکیشن ہے رضا کی؟ رضا جی ہے ٹیلی کام انجینئر ہے. اچھا. اور منسٹری آف ڈیفنس میں جاب کرتی ہے ایز اے سینئر ریسرچ آفیسر. ٹھیک. تو اب یہ پرابلم ہے کہ اب جیسے جیسے ایج زیادہ ہو رہی ہے تو اب وہ پریشان ہونا شروع ہو رہی ہے. تو ایک تو وہ کافی لوگ کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے ایک تو اپنی ٹائرنگ جاب کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آفس میں لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی ہو, ظاہر سر پہ دوپٹہ لینا ہوتا ہے. اور پھر میرا یہ کویشچن ہے سر پہلا کہ اگر آپ کوئی چیز بتائیں گے تو وہ اس کے ساتھ کانفلکٹ تو نہیں کرے گا جو کہ وہ آلریڈی پڑھ رہی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ سر پہ دوپٹہ صرف وظیفے کے لیے کیوں لینا ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتا, یہ وظیفے کے لیے سر پہ دوپٹہ لینے کی شرط کہاں سے اس نے لے لی؟ نہیں وہ ویسے تو دوپٹہ لیتی ہے لیکن سر پہ نہیں لیتی سر. تو مطلب اللہ سورہ بقر پڑھی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے میرا ذکر کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوپٹہ نہیں لینا چاہیے یا سر پہ نہیں لینا چاہیے, یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا. لیکن جو جس کی نارمل لائف ہے وہ اپنی نارمل لائف میں نارمیلسی میں اللہ کو یاد کرے گا نا. وہ اس کو ایگزیبٹ کیوں کرے گا کہ اب میں حالت عبادت میں ہوں خاص طور پہ؟ یہ کوئی فرض عبادت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. سارا دن آپ نے دوپٹہ نہیں لینا, جو ہی اذان ہوئی ٹھڑک کھڑپ. یا تو عادت ہو کہ آپ نے دوپٹہ لینا ہے اور وہ اللہ کے واسطے لینا ہے اور کسی کے واسطے نہیں. لیکن اگر آپ کے پیٹرن میں نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ شو آف نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. ہاتھ میں تسبیح پکڑنی چاہیے, ضرور پکڑنی چاہیے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے, مثال کے طور پہ آج کل میں تسبیح نہیں پکڑتا, پہلے میں تسبیح ریگولرلی پکڑتا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب 900 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی. چلو میری تو دعا ہے ساری بلیاں حج کو جائیں, میری تو ذاتی دعا ہے کہ ساری بلیاں حج کریں. لیکن لوگوں کو کانفلکٹ میں کیوں ڈالنا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ میری بڑی پرائورٹی ہے؟ اس پہ آپ انگلی میں پہن سکتے ہیں, وہ کاؤنٹر لے سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص لباس پہننا, کوئی خاص وظیفے کے لیے کوئی خاص وضو کرنا, کوئی خاص جگہ کا انتخاب کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے ہی نہیں بیٹا. ٹھیک ہے. سو اس کو کھلا جیسے چاہے وہ کرے, وہ اس کو اپنے آپ کو اسکینڈلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. جو بھی ذکر جس نے دیا وہ ضرور کرے. لیکن میں اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں, ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے میری دعا ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو. لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنے کیریئر کی طرف ہی توجہ کرنی پڑے گی. سو وہ جو ٹائم تھا پیک کا جو اس نے گزارا رضا نے, وہ پرائم ٹائم تھا. اب پرائم ٹائم اس کا کیا, اب تو کوئی بھی ٹائم نہیں ہے, لیکن اللہ کر سکتا ہے. 2 تسبیحات پڑھے ضرور, ایک پڑھے یا ولی یا والی, یہ تسبیح بار بار پڑھتے رہنا ہے. اور دوسری تسبیح جو ہے نا سارا, وہ ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم.
یہ دوسری تسبیح خاص طور پہ میری ماں سیدہ عائشہ کی کیونکہ وسیلے سے ہمیں ملی ہے، اس کو پڑھ کے خاص طور پہ پھر دعا کرنی ہے جو بھی دل کے اندر دعا ہو، لیکن یہ چلتے پھرتے 24 گھنٹے اس کو پڑھتے رہنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص لباس، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص وضو، کوئی خاص چیز ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے علماء کرام کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے کہ بغیر وضو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے قرآن میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل، اب کروٹوں کے بل کا ساتھی دیکھنا ذرا، اللہ نے کتنی آسانی کی ہے، آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی لیٹے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی حالت پاک نہ ہو، کرنا مجھے یاد ہے، اللہ کہتا ہے محبت میں نے ڈالنی ہے، عزت میں نے ڈالنی ہے، اولاد میں نے دینی ہے، تو مجھے یاد کرو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں دوں گا۔ جی السلام علیکم راول پنڈی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر۔ جی میرا نام رانی ہے اور میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ رانیہ یا دانیہ؟ رانی میرا نام۔ رے سے؟ جی رانی ہے۔ رانیہ۔ بہن کے بارے میں جی رانیہ پوچھئے، بہن کا نام بتائیے گا۔ میری بہن کا نام شانتل بشیر ہے۔ کیا نام ہے؟ شانتل۔ سمت البصیر؟ شانتل، SHANTUL۔ سمت البصیر، اچھا شانتل۔ اوکے، سمتل، ٹھیک ہو گیا۔ شانتل، شین الف نون تے لام۔ اچھا، اپنے ماں باپ کو سمجھانا، باقی سارے لوگ بھی، کہ نام وہ رکھا کریں جو لوگوں کو ہجے کر کے نہ بتانے پڑے، اس پہ اللہ کے رسول کا قول ہے، صحابیات پہ نام رکھو، صحابہ پہ نام رکھو، سیدھے سیدھے سے نام رکھنے چاہیے۔ وہ ڈیفرنٹ نام کرنے کے لیے اتنے مشکل نام رکھ لیتے ہیں کہ ان کے ہجے کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ سواد سے نہیں ہے، سین سے ہے، مثال دے رہا ہوں۔ جی سمتل کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ 29 سال کی ہیں لیکن ان کی شادی کا نہیں ہو رہی، کوئی سب بنتا ہے شادی کا، یا لڑکے ان طرف سے نہ ہو جاتی ہے یا ہماری طرف سے نہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی طرف سے جب نہ ہوتی ہے، سمتل کی طرف سے ہوتی ہے؟ ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور ہماری گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نہ کیوں کرتے ہیں؟ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ جب رشتہ اچھا آتا ہے تو نہ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب رشتہ جب اچھا رشتہ آتا ہے تو لڑکے والے انکار کر دیتے ہیں، اور جو رشتے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر تب ہم کر دیتے ہیں۔ گڑبڑ سے کیا مراد ہے میری پیاری بیٹی؟ گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ مثلا جھوٹ بولا ہوتا ہے انہوں نے؟ جی سر، جھوٹ بولا ہوتا ہے انہوں نے۔ اچھا، تو جو سچا ہوتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے نہیں؟ جب بات چلتی ہے پتہ چل جاتی ہے ساری باتوں کا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، سمتل سے کہیے کہ وہ آیت کریمہ پڑھ سکتی ہے؟ جی جی، آیت کریمہ پڑھے ایک، اور دوسرا سورہ کوثر پڑھا کرے روز۔ ٹھیک ہے، کتنی بار؟ کھلا ہر وقت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر جو ہے نا، وہ ہمیشہ تسبیح کے آگے لکھتے ہیں 300 تین تسبیحیں۔ تو ہم پوچھتے تھے کہ سر یہ 300 کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے میں باندھ دیتا ہوں کہ کم از کم 300 تو پڑھے۔ تو اس میں تعداد نہیں ہوتی بیٹا، جتنا چاہیں جو ہے وہ پڑھیں۔ شادی کے لیے مفتی صاحب کوئی خاص وظیفہ جو سمتل کو آپ دینا چاہیں؟ جی سر، میں ایک اور سوال تھا۔ جی فرمائیے بیٹا۔ سر آپ نے شو میں بتا رہے تھے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بیری کے پتوں پر سورۃ الناس پڑھ کے نہائیں اس سے۔ اچھا، یہ میں نے نہیں بتایا تھا، یہ مفتی صاحب نے بتایا تھا۔ میں نے بتایا تھا، جی بالکل۔ تو اس کے بارے میں بتاؤ، سورۃ الناس کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ 41 بار۔ اور بیری کے پتے 7 ہوں 11 ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا، وظیفہ جو دیا پڑھنے کا اس پہ زور دینا ہے۔ بیری کے پتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکچولی جو بتا رہے تھے وہ شادی کا نسخہ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے دیا تھا جادو کے توڑنے کا۔ اگر کوئی اثرات ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں اس سے، اگر کسی نے کوئی بندش کی ہوئی ہے تو وہ بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے سے وہ چلے جاتے۔ وہ یہ بتا رہے تھے، شادی کا نسخہ نہیں تھا یہ کوئی وظیفہ جو کہ بیٹی کو پڑھنا چاہیے۔ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری بہن کو کوشش کرنی چاہیے گھر سے باہر نکلیں اور یا گھر میں داخل ہوں آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں، آیت الکرسی۔ گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی، اور گھر میں داخل ہوں تو آیت الکرسی، اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ کر سویا کریں۔ ایک ہفتہ یہ والا کر کے دیکھیں، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی سمرا بیٹا۔ سر میرا نام سمرا ستارہ ہے، میری امی کا نام بلقیس بی بی ہے۔ سر میں بیمار بہت رہتی ہوں۔ سمرا کیا بیماری؟ مثال دو نا، بیمار بہت کیا رہتی ہو؟ سر میں تقریباً 1 مہینے میں مجھے بخار ضرور ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, اور وامٹنگ سے میرا برا حال ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے سایہ ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. تم نے ایچ پائرولی کا ٹیسٹ کرایا اپنا اسٹمک کا؟ نہیں سر, میں نے کوئی اسٹمک کا ٹیسٹ نہیں کروایا, خود ہی تھوڑی دنوں بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, تم نا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ پائرولی, یہ خاص بیکٹیریا ہوتا ہے جو اسٹمک کے اندر جم جاتا ہے جا کے, اور یہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے, پھر اس کے لیے بڑا لمبا کام ہوتا ہے. یہ جو مہینے کے بعد کا تم کہہ رہے ہو نا, یہ واپس ظاہر ہے وہ ریوائیو کرتا ہے. تم ایچ پائرولی کا ٹیسٹ کراؤ اپنا, جو کہ بریتھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بلڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو میڈیکیشن ہے وہ تمہیں لینی پڑے گی. یہ انفیکشن ہے بیٹا, نہ یہ سایہ ہے, نہ یہ کوئی بندش ہے, نہ لینا ہے نہ دینا, یہ پیٹ کا انفیکشن. اور مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جب بھی تم بیمار ہوتے ہو نا, لوگ بولتے ہیں جو تسبیحاں کر رہی ہو وہ چھوڑ دو. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ میری امی, میرے ابو, چھوڑ دو. اچھا, کیوں وہ کہتے ہیں تسبیح کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ ہاں, تسبیح کرتی ہو نا, اس کا وزن ہوتا ہے تم کو. تاڈی خیر ہوئے. تسبیح وہ میں چھوڑتی نہیں ہوں, بولتی ہوں ہاں چھوڑ دوں گی, چھوڑتی نہیں. تسبیح کا وزن ہوتا ہے, یہ تمہیں کس نے کہا ہے میرے بچے؟ یہ سب لوگ ہی بولتے ہیں, یہ تم ایسے ہی پڑھتی رہتی ہے, نماز پڑھتی نہیں ہو, تو یہ ہے تو وہ ہے. سن کے میں تھک گئی. اچھا, نماز جو نہ پڑھے وہ تسبیح نہ کرے؟ بیٹا تم تسبیح جو پڑھ رہی ہو نا, پہلی بات تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. قطعی طور پہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح, اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تم تسبیح جو پڑھ رہی ہو وہ پڑھتی رہو. پہلی بات تو یہ میری دعا ہے, نماز فرض ہے, تسبیح فرض تو نہیں ہے, نماز پڑھنی چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر نماز چھوٹ جائے, ان دنوں کے اندر چھوٹ جائے نماز, تو تسبیح تو پھر بھی پڑھ سکتی ہو نا. تسبیح پڑھنے کا نماز سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تسبیح تو آپ نے 24 گھنٹے پڑھنی ہے, نماز آپ نے کم از کم 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو یہ بات جو والدین کہہ رہی ہیں کہ تسبیح چھوڑ دو, یہ بالکل نامناسب بات ہے. لیکن ایک مجھے یاد آ گیا واقعہ, بہت سال پہلے, تقریباً 20 سال پرانی بات ہے, کہ ایک ٹاک کے لیے مجھے لیڈیز کلب تھا ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر, یہاں بلایا انہوں نے کہا جناب سیرت کے اوپر آپ نے نا ایک ٹاک دینی ہے. خواتین تھی سب بیٹھی ہوئی, تو خواتین کے ساتھ جا کے وہاں پہ سیرت پہ بات کرنا ویسے بھی پروٹوکول میں بڑا مشکل ہوتا ہے ذرا. بالکل. تو میں بڑا جھکتا شرماتا جب گیا, تو وہاں پہ تمام خواتین جو بیٹھی تھی نے مٹی کے پیالے پڑے تھے, اور مٹی کے پیالوں میں پانی پڑا تھا, اور تسبیحاں ساری جو تھیں وہ پانی کے اندر تھیں, اور وہ آدھی پانی کے اندر یوں گھوم کے آتی تھی, اور گیلی تسبیح جو تھی وہ ساری کر رہی تھی. تو میں نے جو ہوسٹ تھی خاتون, ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کوئی خاص چلہ ہے جو کہ کر رہی ہیں خواتین؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا خاص چلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے چلہ, کیونکہ مجھے تو ذوق ہی بڑا چلے سیکھنے کا. انہوں نے کہا یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ پیالے کیا ہیں, یہ خاص دم شدہ ہیں, یہ مدینے سے آئے ہیں, یہ کوئی خاص مٹی ہے, یہ کوئی حرم کی مٹی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ آیت کریمہ گرم ہوتا ہے نا, تاثیر گرم ہوتی ہے, تو یہ تسبیح جو ہے یہ پانی میں سے گزر رہی ہے تاکہ وہ جو گرمی کی ٹھنڈک ہے وہ آ جائے. بیٹا ایسا کوئی دین کا کوئی تعلق کسی چیز سے ان چیزوں کا نہیں ہے. گرم ہے ٹھنڈا ہے نہیں, اس کا مطلب حافظ جو ہے وہ بوجھ کیسے اٹھا لیتا ہے, حافظہ ایک بوجھ کیسے قرآن کا اٹھا لیتی؟ قطعی طور پہ نہیں. اللہ کا کلام ہے, خوشلوبی سے پڑھیے, جب جی چاہے پڑھیے. اچھی بات ہے کہ آپ طہارت کے اندر ہوں, وضو کے اندر ہوں, لیکن پرہیز نہیں ہے یہ کہ کر لیں تو اچھا ہے, نہ ہو تو ذکر آپ زبان سے ضرور کر سکتے ہیں. لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. میری اس بیٹی کو جو میرا دل مان رہا ہے اس وقت کہنے کو, وہ یہ کہ سورہ اخلاص نہ کبھی چھوڑے پڑھنے کو, اللہ کامیابی دے گا ہر اس چیز کیا جس کا تم نے ذکر نہیں بھی کیا, سورہ اخلاص. اور آیت کریمہ پڑھنا ہے اپنی صحت کے لیے, تم نے یہ نہیں چھوڑنا, لا الہ الا انت سبحانک, آیت کریمہ پڑھنا ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے, دونوں چیزیں پڑھتی رہو. اور جو میں نے ٹیسٹ کہا ہے تمہیں, یہ تم نے کرانا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس بڑے ادب کے ساتھ مجھے ایسے 5 اصول بتائیے جو کہ تقاضے ہوں محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے, درود پڑھا جائے, درود پڑھا جائے. علامت رہی ہے, یہ محبت کی سب سے بڑی علامت. کیا بات ہے, حدیث آگی نا یاد, جو جس کا ذکر کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے, اور جو جس سے محبت کرتا ہوگا کیا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ اٹھایا. حضرت انس تھے. جی حضرت انس. ایک تو ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہائے ذرا اس بات کا مزہ لینے دیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ میں ہاتھ باندھ کے سب بھائیوں سے, دوستوں سے, بہنوں سے
ہر طبقے سے کہہ رہا ہوں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹھانا ہے. یہ اللہ کے رسول کا بخاری میں قول ہے. اور وہ اس وقت صحابی جو تھے حضرت انس جو تھے وہ وضو کروا رہے تھے، تو کہا کہ یہ مزاج نبی نہیں تھا سبحان اللہ، کہ کہا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ مزاج رب ہے. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. لیکن اپنے مزاج سے ہٹ کے جب میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو آپ نے بھی کیا مانگا؟ سبحان ہائے ہائے ہائے، اپنا ساتھ دیجئے مجھے جنت میں. سب کچھ مانگ لیا. بے شک بے شک. کیا بات ہے. ایک تو ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، دوسرے نمبر پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بے شک. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ویسا کرنا چاہیے. ویسا کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی سیرت مبارکہ کے بغیر ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. بے شک. تو 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ اس سیرت مبارکہ کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش. ہائے ہائے، پھر اگلی بات کریں نا، حدیث آئے جی جی، اس کا چہرہ روشن ہے. بے شک بے شک. جو یہ کرتا ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے فرمان کو یاد کیا اور آگے دوسروں تک پہنچایا. جی اور کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. 5ویں بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور 5ویں نمبر پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی تمام تعلیمات کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ نے فرما دیا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہے وہ چیزیں اسی طرح ہی ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. یہ 5 بنیادی اصول ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم پر لازم بھی ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول کی محبت جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا بھی. میں کسی وقت یہ تفصیل سے سناؤں گا، ابھی نہیں سناؤں گا. وہ صحابی تھے، ابھی صرف یہ کہوں گا، نام بھی نہیں لوں گا اس صحابی کا. اس صحابی کو تبوک کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ یہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا. کیا بات ہے. تو وہ جب مرنے لگے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سچ کہا تھا آپ نے کہ میں اکیلا ہی رہوں گا. اور ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھی. ہم جتنے بھی اپنے بزرگوں کے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن صحابی سے زیادہ تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا نا. آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اس صحابی کی قبر کہاں پر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر میں سے بھی روز قیامت اکیلے ہی نکلنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اتنا یقین تھا صحابہ کو. یہ صحابہ کی محبت جو ہے اس کا کوئی جوڑ اور توڑ نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام جناب علی، بسم اللہ. ایاز بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جناب ایاز بھائی حکم. بلال بھائی مجھے نا تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے نا. ایاز آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کرتے کیا ہیں یہ بتائیے. میں کپڑے کا کام کر رہا تھا. تو اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب آج کل بس فارغ ہوں، کیونکہ وہ قرضے کی صورت میں پھر مجھے مکان بھی اپنا سیل کرنا پڑا تو قرضہ دیا لوگوں کو. ایاز بیوی کا نام کیا ہے؟ شاہین. ویسے ٹینا کہتے ہیں انہیں نا. اچھا، یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں بات آئی کہ شاہین کو بینا کیوں کہتے ہیں یا بینا کو کچھ اور کیوں کہتے ہیں. ہم نام کیوں بدلتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے نام کو پیٹ کرنے سے منع فرمایا. جی جی اچھا. سو شاہین ہے تو شاہین ہی رہنے دو یار. ہے صحیح صحیح. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میری ذاتی رائے کے اندر مجھے صحابہ سے بڑی محبت ہے بھائی، اور ان صحابہ کے اندر مجھے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ جیسے کہنا چاہیے نا لیڈرشپ میں، آئیڈیلزم میں، مینٹور میں ان کو مثالی سمجھتا ہوں. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو میرے ابو بکر کرتے ہوں اس میں کوئی نقصان ہو امت کے لیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب ان کو بنا دیا گیا نا امیر المومنین تو وہ تھان کندھے پہ ڈال کے نا بازار میں چلے گئے کہ میں اپنا کام کروں. ابو بکر اور حضرت عمر خطاب اور حضرت علی کی ہوش تک آنے آ گئی. انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سلطنت کس نے چلانی ہے؟ تو حضور اقدس کپڑے کے کاروبار میں اللہ برکت دے گا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے میں دے گا. یقین کرو اس بات کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بہت زیادہ، اور اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام. یہ نام پڑھتے رہنا ہے. یہ 2 چیزیں کرتے رہو. اللہ خیر کرے گا. اس محرم سے پہلے آپ نے پھر فون کرنا اور بتانا ہے کہ اللہ نے آپ کو کام میں کامیابی دی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے نا، یقین کیجئے آگے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر ایموشنز بدل جاتے ہیں. جی السلام علیکم شاہدہ. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی بات کرنی ہے. جی جی بیٹا. میرے 2 بھائی ہیں، دونوں
इस वक्त दोनों का रोजगार नहीं, रोजगार कोई नहीं है। दोनों भाइयों के नाम रखे हुए हैं ना शाहीन, दोनों भाइयों के नाम। शाहीन आपकी कॉल जो है वो मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है, इस पे दोबारा बात करते हैं। हुजूर अक़दस कारोबार जो मेरा रसूल करता हो, बकरियों का, चरवाहों का, मैं कहता हूँ कभी उसमें नाकामी हो ही नहीं सकती। ट्रेडिंग जो मेरे रसूल ने सईदा खतीजा के साथ की, सुभान अल्लाह, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। अबू बकर सद्दीक ने कारोबार किया कपड़े का, नुकसान हो सकता ही नहीं है। आपकी अपनी जहालत हो सकती है, नुकसान नहीं। बिलाल भाई अभी आपने जो बात की है ना कि अल्लाह पाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उस कारोबार के सदके में, मैं तो अभी तक आपकी उसी बात के शहर में हूँ, मैं उससे निकल नहीं पा रहा। आपने कितनी बड़ी उसे जो है वो दुआ दी है, और उसको ये सोचना चाहिए कि यार, बल्कि उसको ना अपने कारोबार करते वक्त इस दुआ को अपने पेश नज़र रखना चाहिए। और यकीन जाने, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने जी, और इतनी बड़ी दुआ से उसे नवाजा है, और ये ऐसी दुआ है कि आप इसको अपने तसव्वुर में बांधे तो अल्लाह की करम नवाजी हो जाएगी। दिल में रखें, दिल में काम करते हुए दिल में वो हमारे यहाँ आम तौर पे मेरी बेगम जाती है ना जब काम कर बाज़ार चीज़ें लेने, तो दुकानदारों ने ना पीछे लिखा होता है कि अल्लाह रिज़्क देने वाला है, अल्लाह से ज़्यादा रिज़्क देने वाला और कोई नहीं है। फिर उसके बाद जब वो सामान वापस करें ना तो वो कहते हैं सामान वापस नहीं हमने लेना। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार ये कमाल बात है, अल्लाह की बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं, जो अल्लाह का रसूल है उसकी बात को क्यों नहीं मान रहे कि सामान की वापसी जो है ये अल्लाह के रसूल का हुक्म समझ के करनी है आपने, और अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा। बेशक। इसलिए जब भी आपको कोई चीज़ करें उसको निस्बत दे दें, और यकीन कीजिए अल्लाह ताला और निस्बतों की बड़ी हया करता है। अल्लाह ताला तो सफ़ेद बालों की भी हया करता है, सुभान अल्लाह, हदीस है ना। बेशक, अल्लाह ताला सफ़ेद बालों की भी हया करता है। इसलिए अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए। और मेरे जो फैसलाबाद से मेरे भाई थे, अल्लाह जब भी कारोबार कीजिए, बाज़ार जाइए, तो बस यही दुआ अल्लाह से मानिए कि अल्लाह ताला तो इनके सदक़े में जिस तरह तूने इनको रिस्क दिया, और इनको रिस्क पता है क्या दिया है, हाय 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 हाय। अब मैं ये बात छोटी सी कहने लगा हूँ हाथ बांध के, हज़रत अबू बकर सद्दीक, सुभान अल्लाह, हज़रत उमर ख़त्ताब, सुभान, हज़रत उस्मान गनी, सुभान, हज़रत इमाम अली, ये लोग कहाँ से थे, कहाँ पर थे? ये इनके कारोबार गौर फरमाइए। हज़रत अबू बकर सद्दीक सरदारान अरब में से कारोबार, हज़रत उमर ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी, लेकिन ये अपनी औलादों के लिए क्या छोड़ के गए? पनामे, महल, कारोबार, फैक्ट्रियाँ, क्या चीज़ छोड़ के गए? ये छोड़ के गए जो आज हम बैठ के इनका जिक्र कर रहे हैं, और इनके वसीले से हम अल्लाह के रसूल पे दरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। ये रिज़्क़ जो है ये इनको क़यामत तक जो है वो मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, अशर बात कर रहा हूँ। जी अशर, कैसे हैं आप? जनाब अली, बिस्मिल्लाह। सर मैंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो अब मैं बाहर मूव करना चाह रहा हूँ, तो उस सिलसिले में पूछना चाह रहा था आपसे कि मेरा क्या बन सकता है बाहर का। अशर, आपने किस चीज़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है? जी सर। तो बाहर मूव करने से क्या मतलब है? मतलब सर जॉब के लिए। जॉब के लिए कहाँ जाना चाह रहे हैं अशर? सर अभी कोई फिक्स मेरा क्राइटेरिया तो नहीं है, बस यही चाह रहा हूँ पाकिस्तान से मूव कर जाऊँ। क्यों यार, पाकिस्तान में क्या है? सर आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताना है, मुझे बताना है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या है पाकिस्तान में? ये है कि फाइनेंशियली आपको बहुत बेहतर स्टेबिलिटी मिल जाती है, आसानी हो जाती है। पहले गए तुम बाहर? नहीं सर, अभी तो मैं डिग्री कंप्लीट हुई है सर। डिग्री कंप्लीट हुई। अच्छा, आपके वालिद क्या करते हैं? सर मेरे वो डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन से, गवर्नमेंट ऑफिसर थे सर। माशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरा सारा ख़ानदान बाहर रहता है, मेरा बाहर से बहुत ताल्लुक़ है, और ये जो हमारी यूथ के अंदर एक ख्याल आम तौर पे हमारे, क्या कहना चाहिए, मेरे मुँह से लफ्ज़ ही गलत निकलने लगा था, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने डाला हुआ है ना कि बाहर बड़ी आसानी, बाहर आसानी नहीं है। ये किसी ने बहुत बड़ी गलत फहमी दी है कि बाहर आसानी है। जॉब स्ट्रेस जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है, जॉब हंटिंग जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है, जॉब क्राइटेरिया सिलेक्शन जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान में तो लोगों की मौजें लगी हुई हैं, लेकिन इन मौजों के ऊपर वो कहते हैं ठंडे दूध को फूंके मारना। अगर बाहर जाना है ना, अच्छा तो अच्छा, एक मैं तुम्हें पहले एक बात कहता हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एंगर एंड स्ट्रेस। जी, ये समझ में आती बात? ये तुम्हें लेटर एज में ना, पोस्ट 40s के अंदर, ये तुम्हें
کارڈک پرابلم دے سکتا ہے, ہائپر ٹینشن کے پرابلمز دے سکتا ہے. سو یہ تم نے ایک نصیحت یاد رکھنی ہے کہ تم نے اپنے سٹریس کو بہت ہی زیادہ نارمل پکڑنا ہے. میں تمہیں تسبیح جو دوں گا وہ پڑھتے رہنا, لیکن اگر تم نے باہر ہی جانا ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تمہیں مڈل ایسٹ کی طرف جانا چاہیے, اور خاص طور پہ تمہیں سعودی عرب ٹرائی کرنا چاہیے, مسکٹ ٹرائی کرنا چاہیے, عمان ٹرائی کرنا چاہیے. دبئی بھی ٹھیک ہے تمہارے لیے, حالانکہ دبئی ذاتی طور پہ مجھے بڑا آرٹیفیشل لگتا ہے, لیکن دبئی بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹرائی کرو, یہاں پہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ سٹریس کو کم کرنے کے لیے, غصے کو کم کرنے کے لیے تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک سورہ اخلاص پڑھنا ہے تم نے رزق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پڑھنا ہے تم نے آیت کریمہ اپنی صحت کے لیے. یہ 3 چیزیں اشر پڑھتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سلامتی بھی دے گا, رزق بھی دے گا. کوئی پینک بٹن نہیں کرنا. مجھے پتہ ہے تم بہت امبیشس ہو, لیکن تم نے پینک بٹن آن نہیں کرنا. مڈل ایسٹ کی طرف جاؤ, ویٹ, ہنٹ, اللہ بہت زیادہ برکت کرے گا. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسین بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ جو تقاضے ہیں محبت کے, وہ انہوں نے مجھے 5 گنوائے ہیں, اور یہ 5 تقاضے جو ہیں, اللہ, یہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے 5 تقاضے جو ہے ہماری زندگی میں پورے کرے. درود پڑھنے والا, سیرت پہ بات سمجھنے والا, سیرت پہ عمل کرنے والا. لیکن انہوں نے وقفے میں ایک اور چھٹا بھی بیچ میں ایڈ کر دی, جسے کہنا جی 5+ کر دیا. وہ چھٹا والا ذرا بتائیں سیرت رسول کے تقاضوں میں, محبت رسول میں. جی, محبت رسول کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آل پاک سے اور آپ کے صحابہ اکرام سے محبت کی جائے, اور ان کی تعلیمات جو ہیں انہوں نے کیسے اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے, اور ان حقوق کو انہوں نے کیسے ادا کیا ہے. اہل بیت اطہار ہیں, صحابہ اکرام ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے. ان کے ساتھ محبت کرنا در حقیقت اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور ویسے بھی یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے کہ اگر ہم ان کی آل پاک سے, سبحان اللہ, اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور ان میں میری آل پاک بھی ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا میری آل پاک کی مثال جو ہے وہ کشتی ہے نوح کی مانند ہے, تم ان میں سوار ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ. کیا بات ہے. ہماری کامیابی جو ہے نا, خواہ دنیا کے ساتھ ہو یا آخرت کے ساتھ, ان میں ایک یہ بھی ہے. اب یہ وظائف کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میرے ذہن میں ایک بات ہے, کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ اپنے گھر میں وہ پڑھیں اور پڑھ کر ان کو سنائیں. اور یقین جانیں اگر ہم ایسا کریں گے, ان کا ذکر کریں گے, تو ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی. بے شک. تمام کی تمام جو ہے وہ صحابہ کے واقعات, صحابہ کے واقعات, کہانیاں سنایا کریں, اور وہ کیسے اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے, وہ محبت جو ہے وہ کہانیوں کی صورت میں ان کے سامنے بیان کریں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بلا شبہ ان کے نیک ہستیوں کا ذکر کرنا جو ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی اپنا معمول حیات جو ہے وہ ضرور بنانا چاہیے. اور صحابہ کی زندگی کے اوپر کتابیں جو ہیں وہ اردو بازار میں یقین کیجئے بھری پڑی ہیں, اور یہ کتابیں لیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ضرور بتائیں. ان میں کوئی خاص کتاب آپ جو چاہیں کہ صحابہ کی زندگی کے اوپر پڑھنی چاہیے؟ بہت ساری کتابیں ہیں جی, بہت کتابیں. ایک وہ بڑی معروف کتاب ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے, الرحیق المختوم, وہ آسان بھی ہے, ہاں وہ ذرا پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں سیرت طیبہ کے حوالے سے, اہل بیت اطہار کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے, خاندان نبوت ایک کتاب ہے جی, خاندان نبوت, وہ بڑی معروف کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر آپ کی تمام آل پاک, آپ کی ازواج, آپ کی صاحبزادیاں, آپ کے نواسے, سب کی حالات زندگی ہے. جی نزاکت, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. نزاکت ہے آپ کا نام بیٹا؟ نزاکت نام ہے, پشاور سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے, حکم کیجیے. سر میری 2 سوال ہے. ایک میری بیٹی مہنور اور BDS ڈاکٹر ہے. اچھا سر, اس کے لیے رشتہ آیا ہے منصور کا. منصور کا, تو یہ رشتہ کیسا رہے گا آپ سے پوچھنا تھا. دوسری بات, میری بہن ہے نا, اس کی شادی کو 10 سال ہوئے ہیں, لیکن اس کا ہسبینڈ بہت روڈ ہے. یہ بڑی صبر والی عورت ہے, لیکن وہ بات سے لڑتا جھگڑتا ہے. آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ ناصرہ, اور بہنوئی کا نام جو ہے وہ اختر ہے. اختر ہے؟ جی جی. پہلی بات تو یہ, میں دوسری والی بات کا پہلے جواب دے رہا ہوں کہ اختر ہے آپ کا بہنوئی جی, یہ ہے رشتہ آگ کا, ٹھیک.
اب آپ کی بہن محترمہ جو ہیں وہ ماشاء اللہ تعالیٰ اتنی با اخلاق ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کی آگ جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہے. آپ اس کو ٹھیک سمجھتی ہیں؟ سر آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ ہمیں بتاتی نہیں ہے, لیکن اس کا رنگ خراب ہوا ہے, لائٹ وہ نہیں لگاتا. نہیں بالکل دیکھو اس طرح نہیں, الزام تراشی نہیں کرتے, یہ غیبت ہوتی ہے بیٹا. بہن کے اندر جو سب سے مشکل بات ہے نا کہ بہن کو سمجھانا ناممکن ہے. ناممکن لفظ ذرا سخت ہے لیکن ناممکن ہے. اختر کے اندر کیا ایسی چیز ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کی شخصیت کے اختلافات ہیں. وہ برائی کرتا ہے, وہ غیر مسلمان ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اندر شرعی برائی کیا ہے؟ سر اس میں برائی یہ ہے کہ کام تو بالکل نہیں کرتا, گھر پہ رہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں شرعی برائی ہے یہ. جی جس نے آپ کی بہن سے شادی کی ہے اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ بھائی. اچھا اختر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. اب ایک بندہ پیشنٹ ہو نفسیاتی ڈپریشن کا اور اس پہ جبر ہی ہو کہ کام کوئی نہیں کرتا, بھائی اس کا علاج کرانا ہے. وہ انتہائی شریف آدمی ہے میری پیاری بہن. اچھا انتہائی. اب آپ مجھے یہ بتاؤ بہن کے معاملے میں تم نے نہیں پڑھنا. دوسری بات منصور کے اندر تم نے کیا برائی دیکھی ہے؟ کیوں نہیں برائی کچھ بھی نہیں دیکھی, ویسے پوچھنا تھا نا. وہ ذرا ہائپر ہوتا ہے نا, بات بات پہ ہائپر ہوتا ہے, تو مجھے ذرا ٹینشن ہو رہی تھی کہ میری آدمیوں کے اندر نا اللہ نے ایک ہارمون رکھا ہے, اس ہارمون کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. اچھا اگر وہ نہ ہو تو وہ آدمی نہیں ہے. اب یہ ہارمون اگر عورتوں کے اندر زیادہ ہو تو عورتیں بھی غسیلی ہو جاتی ہیں. اچھا تو اگر یہ ہارمون اللہ نے رکھ دیا ہے آدمی کے اندر تو اللہ کی اس خدائی کے خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ صحیح بات ہے. وہ اچھا آدمی ہے, شریف آدمی ہے, گھریلو آدمی ہے. تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اچھا بیٹا ہے. اچھا اچھا کیا مطلب ہے؟ تمہیں نہیں پتا وہ اچھا بیٹا ہے؟ نہیں تو سر اتنا آنا جانا تو نہیں, ایک دفعہ آئے تھے. وہ اچھا بیٹا ہے. جو مرد بیٹا اچھا ہو وہ باپ بھی اچھا ہوگا, وہ شوہر بھی اچھا ہوگا. یہ پیکج ڈیل ہوتا ہے میرے بیٹے. یہ جو جی بیٹی کے لیے کوئی وظیفہ, بیٹی کو تم نے جو کہنا ہے نا وہ دو مشورے ہیں. ایک, شادی جب تم نے کرنی ہے نا بیٹی کی, ماہنور کی, تو تم نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. رخصت سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ رخصت کا مطلب ہے کہ رخصت کرنا ہے. ہاں, پھر تم نے فون نہیں کرنا, وہ رخصتی میں نہیں آتا. صحیح بات ہے. پھر تم نے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پکایا, ساس کیا کہہ رہی ہے, سسر کیا کہہ رہا ہے. کوئی چکر نہیں کرنا تم نے. اپنی بہن کی طرح تم نے ایکٹ نہیں کرنا. سمجھ رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں. اچھا. اور اگر فرض کرو ماہنور آ جائے لاما لے کے, اما اس کو کہنا بیٹا گھر جا. پہلی بات تو یہ شوہر کے بغیر نہ آئی میرے طرف. دوسری بات یہ کہ مجھے اپنی گھر کی باتیں نہ سنا. صحیح بات. بہت ایبسولوٹلی یہ بسنے والی بات ہے, کیونکہ ماہنور میں تمہیں پتہ ہے ادا ذرا زیادہ ہے. منصور جو ہے وہ آدمی ہے نا, از اے سمپل مین. جس طرح کے آدمی ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں بس. ماہنور کو کہو کہ لاحول کی تسبیح, لاحول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح, اور آئندہ زندگی اچھی ہونے کے لیے آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھے. یہ دو چیزیں وہ پڑھے. جی السلام علیکم. درخشاں. وعلیکم السلام سر, میرا 2 سوال ہے آپ سے. جی بیٹا. مجھے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے بیٹا. بھائی کا نام حافظ محمد نبیل ہے. محمد ندیم. جی نبیل. ہاں جی. اچھا, محمد نبیل ہے. اور لڑکی کا نام ثنا ہے. اچھا. ان دونوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان دونوں کا جو رشتہ بہتر رہے گا ان دونوں کے لیے. آپ کو اس میں کیا دلچسپی ہے مجھے یہ بتاؤ. لڑکی اچھی تھی, پڑھی لکھی تھی, تو ہمیں اٹریکٹیو لگی اس لیے. اچھا, پڑھے لکھے ہونے کا کردار سے کیا تعلق ہوتا ہے میرے بچے؟ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا. نبیل کے ساتھ ثنا کی نہیں چلنی. پہلی بات تو یہ, اس کی وجہ یہ کہ یہ برابر کی چوٹ ہے. اس کی بھی ایمبیشن بہت زیادہ ہے ثنا کی, اور اس کی زندگی میں امیدیں اور خواہشیں بہت زیادہ ہیں. نبیل جو ہے یہ بڑا انٹروورٹ بچہ ہے. یہ اپنی ایمبیشن میں اتنا آگے نہیں بڑھنے والا جتنا کہ اس کی بیگم نے بڑھانا ہے. سو یہ نبیل کے لیے ایک انہیپی میرج ہوگی. سو وہ جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آیا ہے کہ وہ یہ طریقہ نہیں ہوتا میرے بچے لوگوں کو جج کرنے کا.
لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کے کردار پہ، لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کی مشکلات میں، لوگوں کو جج کرتے ہیں جب وہ امبیشس نہ ہوں، لوگوں کو جج کرتے ہیں جب وہ سبمٹیو اور عاجز ہوں، ان چیزوں پہ جج کرتے ہیں۔ یہ چیزیں نبیل کے اندر ہیں اور ایسی ہی بیوی چاہیے اس کو۔ اگلی بات بتاؤ۔ بالکل ایسے۔ اچھا دوسرا مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ لڑکے کا نام فہد ہے، ٹھیک، تو وہ ساؤتھ افریقہ ہوتے ہیں، تو ان کا پروپوزل آیا ہوا ہے، وہ کافی مطلب فورس کر رہی ہیں۔ نہیں تم نہیں چاہتی کرنا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ باہر ہوتا ہے نا، تو فزیکلی بھی میرے میرا بیٹا وہ فورس کیسے کر سکتا ہے؟ میری جان تو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے کون سا پریشر ہے جو ڈال سکتا ہے تم پہ؟ انلیس کہ تم کہو میں نہیں چاہتی، ختم ہو گئی بات۔ ان کے گھر والے فورس کر رہے ہیں، مطلب اچھی فیملی ہے، گھر والوں کو اچھے لگے ہیں۔ یہ بھی پیکج ڈیل ہو رہی ہے سیلری کے اوپر۔ درخشا خدا کا خوف کرو، تم کہاں ہو؟ سیلری پہ ڈسکس کرنا ہے تم نے کہ لڑکا سیلری کیسا لیتا ہے، انتہائی نامعقول بات ہے۔ فہد بہت اچھا بچہ ہے، بہت سنجیدہ بچہ ہے، بہت انٹلیکچوئل بچہ ہے، زندگی کو آگے لے کے چلنے والا ہے، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ فہد بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا۔ اگر فہد مجھے فون کرے ساؤتھ افریقہ سے اور پوچھے تو میں اسے کہوں گا کہ ابھی تم انتظار کرو، لیکن اگر تمہارا رشتہ آ گیا اور وہ فورس کر رہے ہیں تو بیٹا درخشا تمہاری تو بہت اچھی بچی ہو تم، لیکن تمہارے لیے یہ رشتہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ تم بہت ادب کے ساتھ اس رشتے میں جانا، بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، اور امبیشن کے بغیر اس کو بتائے کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وظیفہ پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور یا سلام یا مومن یا اللہ کا، یہ 2 وظیفے پڑھتے رہنا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے بڑی محبت کی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔